दो बातें अल्लाह से ले लो, दो बातें रसूलुल्लाह से ले लो, 12 में गिनवा लो। दो बातें अल्लाह से ले लो, दो रसूलुल्लाह से ले लो, 4, दो अबू बकर से ले लो, दो उमर फारूक से ले लो, दो उस्मान गनी से ले लो, दो मौला अली से ले लो। अगर ये बातें आ गई ना तो ना नमाज छोड़ने दिल करेगा, ना गलत बर्ताव करने दिल करेगा। जो तुम करोगे ना गलत, इल्म भी नहीं है तो दिमाग काम खुद बताएगा कि गलत कर रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला राह रास्त पर ले आएगा। सुभान अल्लाह। दो बातें वो अल्लाह की कौन सी है, ये वाक्य बनाऊंगा। दो बातें अल्लाह की है कौन सी? अल्लाह की सत्तारी और गफ्फारी। क्या भाई? अल्लाह की सत्तारी और गफ्फारी। सत्तारी कहते हैं ऐबों पर पर्दा डालना। किसके? बंदों के। मेरे नबी फरमाते हैं तुम अगर एक ऐप पर पर्दा डालोगे ना तो मैदान महशर में अल्लाह 70 ऐबों पर पर्दा डालेगा। मगर हम क्या है? हम ऐबों पर पर्दा डाल रहे हैं। अब बताइए ईमानदारी के साथ, हम तो आया कर रहे हैं और जो नहीं खसलत है ना वो भी बयान कर रहे हैं। एक चीज बहुत तेजी के साथ चल रही है, मौलाना वही तो बता रहा हूँ जो है उसके अंदर। ये होता नहीं है कि गीबत नहीं कर रहा मैं, ये गीबत नहीं है, ये चुगलखोरी नहीं कर रहा मैं ना। क्या क्या गीबत नहीं है, क्या चुगलखोरी नहीं है, अना फसाद नहीं है, गीबत नहीं है, चुगलखोरी नहीं कर रहा मैं। अना कौन सी बात को शेयर कर रहे हो तुम? कौन सी बात को बयान कर रहे हो? कौन सी चीज को बयान कर रहे हो तुम? कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल को भी पेश किया, मुस्तफ़ा के कौल को पेश किया, मुस्तफ़ा के किरदार को पेश किया, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को पेश किया, निज़ाम मुस्तफ़ा को पेश किया। और आका करीम ने अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बुलंदी अता फरमाए, अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ा नसीब फरमाए। मुहतरम हज़रात, ये 12 चीजें काम की, सुन जरूर लें। अल्लाह ताला इनके हदियों को कबूल करे। एक ज़हन नशी रखें, सत्तारी कहते हैं अबू पे पर्दा डालना। इसमें कुछ लोग ये भी कह देते हैं भाई गीबत हम कहाँ कर रहे हैं मौलाना, वो बात तो उसके अंदर है। तो याद रखें वही तो गीबत है जो उसके अंदर है, और जो नहीं है उसे बयान करो तो वो गीबत नहीं, वो बहतान। ये याद रखें, गीबत है, गीबत कहते इसी को है। अब अगली बात, सत्तारी ले लो और अल्लाह से गफ्फारी ले लो। गफ्फारी किसको कहते हैं? माफ कर दो। आज हम में जरा सा झगड़ा हो जाता, हम सालों साल रखते दिल में। मेरे नबी फरमाते हैं जो 3 दिन से ज्यादा नाराज रहेगा, मोमिन कभी 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहता है। और जो पहल करेगा बोलने में, अल्लाह जन्नत में उससे पहले अता फरमाएगा। लोगों को माफ कर दिया करो। जब लोगों को तुम माफ करके सोओगे ना और तुम्हारा किसी पर हक रह भी जाएगा, उम्मीद है अल्लाह ताला उसे ऐसा जहन दे देगा वो भी तुम्हें माफ फरमा देगा। तो सत्तारी लोगों के ऐबों पर पर्दा डाल दो और गफ्फारी लोगों को माफ कर दो। दो बातें अल्लाह, दो बातें रसूलुल्लाह से ले लो, नरमी और शफकत। नरमी कहते हैं, नबी फरमाते हैं ला मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमहु। नबी कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नरमी के ताल्लुक से जो मोमिन होता है ना और जो आखिरत के दिन पर ईमान लाता है वो हमेशा नरमी का बर्ताव करता है। नरमी करो, नरमी का मिजाज रखो, गरम मत हो कहीं भी। गरम होने की जरूरत नहीं है। गरम होने का गुस्सा कभी कभी आता है, गुस्सा कभी कभी बगैर गुस्से से सवाब बन जाता है। मगर तरीका हो, भाई काफिरों के सामने तकब्बुर करना सवाब, कलमे की वजह से कि इनके पास कलमा ना मेरे पास कलमा, इस हालत में। मगर मोहतरम हज़रात हर जगह नहीं। इसी सूरत में हमें करना क्या है कि नरमी हमेशा रिश्तेदारों से, माँ बाप सबसे ज्यादा में है, माँ बाप, रिश्तेदार, घर वाले, पड़ोसी, बीवी बच्चे और बाहर तमाम अफराद यार दोस्तों से नरमी का बर्ताव करें। इंशाअल्लाह जब तुम लोगों के साथ नरमी का बर्ताव करोगे ना तो परवरदिगार मैदान माशर में शिद्दत गर्मी होगी, नाजुक वक्त होगा, लोगों की जबानें शिद्दत गर्मी की वजह से बाहर आ जाएंगी। ऐसे नाजुक वक्त में लोग पसीने में डूब जाएंगे। तो नबी कौनैन के बदसर से परवरदिगार आलम ऐसे नाजुक वक्त में जब जबान बाहर आ जाएगी, अल्लाह अपने महबूब के प्यारे प्यारे हाथों से हम तमाम को जामे कोसर नसीब फरमा देगा। क्या नसीब फरमा देगा? जामे कोसर। तो ये याद रखें, हम तमाम को करना ये है नरमी। और मुस्तफ़ा का दूसरा अमल शफकत। बच्चों पर शफकत करो, छोटों पर शफकत करो, गुस्से से ना देखो। बर्ताव गलत होता है, मगर आज क्या होता है, माहौल तो हमने खराब कर दिया, मस्जिद में भेज दिया। और मस्जिद में भेजने के बाद निजाम क्या होता है, जहन क्या होता है, अगर स्कूल की पढ़ाई है तो स्कूल के लिए मस्जिद की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन मस्जिद की छुट्टी किस वजह से हो गई? स्कूल की।
لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں دونوں پڑھائیاں ضروری ہے نا, تو صحیح طرائق سے کرو. بچے کو اس سے مزاج کیا ملتا ہے جانتے ہو, کہ اردو تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں. بچے اور پھر خراب کر کے مزاج, پھر ہم کیا کہتے ہیں, سوچتے ہیں مولانا کے پاس 1 گھنٹہ چھوڑ کے کہیں سے اس کی تربیت سے سنسکار اچھے کر دیں گے. بگاڑا کئی دنوں میں ہے, تمہیں سدھار 1 گھنٹے میں کیسے دیں گے. محترم حضرات اس کا خیال کریں. بچوں کی تربیت سنسکار اگر اچھے ہیں نا, قسم خدا کی جن مائیں اچھے سنسکار دیتی ہے, اللہ تعالیٰ ان بیٹوں کو اپنا ولی بھی بنا دیتا ہے. تو 2 باتیں اللہ کی لے لو, ستاری غفاری, عیبوں پر پردہ ڈالنا اور لوگوں کو معاف کرنا. 2 باتیں نبی سے لے لو, نرمی کرنا اور شفقت کرنا, بچوں پر شفقت کرنا. اور 2 باتیں ابو بکر سے لے لو. 4 ہو گئی تھی, 5ویں ہے. ابو بکر سے 2 لے لی تو 6 ہو گئی. اول سچ بولو ہمیشہ, لیکن کوئی یہ نہ سوچے میں زندگی بھر سچ بولا تو سچا ہو گیا. سچا نہیں ہو سکتا. سچ بول کر سچا نہیں ہوتا ہے. ایک قسم ہے سچ بولنا اور دوسری قسم ہے سچوں کا ساتھ دینا. اگر سچ بولا سچوں کا ساتھ نہیں دیا تب بھی سچے نہیں. سچوں کا ساتھ دینا کیسا ہوتا میں بتاؤں. مصطفیٰ جان رحمت نے کہا میں معراج میں آ گیا. ابو بکر سے ابو جہل نے کہا تمہارا نبی اب تک زمینوں کی بات کرتا تھا, اب آسمان کی کرنے لگا. صاحب کہتا ہے میں آسمانوں پر گیا ہوں, میں نے جنت و جہنم کو دیکھا. عجیب بات ہے, ایسے صحیح ہو سکتا ہے کیا؟ ابو بکر نے کہا فیصلہ تب کروں گا, پہلے یہ بتا بات کس کی کر رہا. کہا پیغمبر اسلام کی کر رہا ہوں. کہا اگر مصطفیٰ نے کہا تو بن دے کے گواہی دیتا ہوں, آقا نے سچ کہا. یہ ہوتی ہے گواہی دینا سچ, خلاف میں کوئی بھی ہو مگر مصطفیٰ پر بھروسہ ہے تو یقین کے ساتھ بات کریں. ایسے ہی اگر ہمیں پتا ہے یہ سچ پر ہے تو ان کا ساتھ دیا جائے گا, سامنے والی طاقت کوئی بھی, تو تب ہی سچا ہوگا. تو 2 باتیں, ایک صادق ایک مصدق. صادق کا مطلب سچا ہونا اور مصدق کا مطلب ہمیشہ سچوں کا ساتھ دینا. کتنی ہو گئی؟ 6. 2 اللہ کی, 2 رسول اللہ کی, 2 ابو بکر صدیق کی. اللہ کی ستاری غفاری, مصطفیٰ کی نرمی اور شفقت, اور ابو بکر کے صادق اور مصدق. 2 باتیں حضرت عمر فاروق سے لے لو. کس سے لے لو؟ عمر فاروق سے. آج ہمارا عالم کیا ہے, جب ہم سمجھانے نکلتے ہیں تو کبھی کبھی ڈانٹ دیتے ہیں, کبھی کبھی جلسوں میں کہتے ہیں اے لال ٹوپی, اے پیلی ٹوپی, اے ادھر ڈال, اے رومال ادھر کر, اے وہ ادھر کر. ایسا کر دیتے ہیں نہیں بھی میرے بھائی. 2 باتیں عمر کی یہ لو کہ ہمیشہ نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو. روکنا کیسے, یہ بھی تھوڑا سا طریقہ میں دے دوں. دیکھیے مصطفیٰ کا طریقہ قطعاً یہ نہیں تھا کہ نام لے لے کے محفلوں میں رسوا کرے. حضرت عائشہ کے پاس 3 صحابی گئے. کتنے گئے؟ 3. اب اس عائشہ سے کیا بات ہوئی یہ روایت میں نہیں ملتی, لیکن ان کے جملوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عائشہ کی میں ایسی کیا بات ہوئی. ایک صحابی نے بعد میں کہا میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا, دن رات نماز پڑھوں گا. ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, اور ایک نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا, کبھی نکاح نہیں کروں گا. قسم خدا کی میرے نبی کو تینوں کو سمجھانا تو کیسا سمجھایا. جمعے میں کھڑے ہو گئے, تقریر کرنے لگے. آقا فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا صاحب, ہمیشہ روزہ رکھنا کہتے ہیں. دیکھو میرا نام محمد ہے, میں کبھی روزہ رکھ بھی لیتا ہوں, کبھی چھوڑ بھی لیتا ہوں. لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ نکاح کرنے منع کرتے ہیں. دیکھو مصطفیٰ کی گھر بھی ہے, بچے بھی ہیں, اور مصطفیٰ نے شادی بھی کی ہے, اور مصطفیٰ عبادت بھی کر رہے ہیں, اصلاح بھی ہو رہی ہے. دیکھو کام بھی ہو گیا, کسی پہ تنقید بھی نہیں ہوا, اور مصطفیٰ کا مزاج اور مصطفیٰ نے جو حسن دیا ہے وہ ان کے جسم تک, سر تک, سینے تک اترتا بھی چلا گیا. ایک مرتبہ عبدالسلام ایک صحابی ہے جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے, مصطفیٰ کو ہمیشہ قتل کرنا چاہتے تھے. تلوار لے کر مصطفیٰ کی محفل میں آ گئے. آقا بیٹھے تھے اونچی جگہ پر سمجھا رہے. آقا نے دیکھ تو لیا تھا, وہ بھی آ گئے, مگر مصطفیٰ نے اگنور مار دیا, نظر انداز کر دیا, نظروں کو جھکا لیا, اور مصطفیٰ اسی ٹاپک پہ بات کرنے لگے. صاحب عبدالسلام بیٹھ کے سننے لگے. آقا کریم کی محفل ختم ہوئی نا تو مصطفیٰ نے کہا عبدالسلام کیسے آ گیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام بن میں آ گیا. یہ ہوتے ہیں محترم حضرات, یہ سیادی عمل کسی کا کوئی ایسا بھی ہو ہم تنبیہ نہیں کر سکتے, ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے. سبحان اللہ الحمدللہ. ارے بھائی حسن ایسا ہونا چاہیے, کیا پتا کوئی کیسے کیا رہا ہے. جیسے حضرت ابو بکر عمر کو شکایت کی وہ لوگوں, عمر فاروق قرآن زور سے پڑھتے ہیں, ابو بکر کم پڑھتے ہیں, ہلکے پڑھتے ہیں. نبی نے کہا عمر تیز کیوں پڑھتا؟ کہا یا رسول اللہ میں لوگوں کو جگاتا ہوں, شیطان کو ہراتا ہوں. قرآن کس لیے زور سے پڑھتا ہوں. کہا ابو بکر تم ہلکے کیوں پڑھتے ہو صاحب؟ کہا یا رسول اللہ میں جس رب کو سناتا ہوں وہ آہستہ سے بھی قرآن سن لیتا ہے. پتہ چلا مزاج میں فرق ہے, کام دونوں صحیح کر رہے ہیں, سمجھ گئے. تو میں یہ ذہن دینا چاہتا ہوں, طریقہ اپنا نیکی کی دعوت. عمر فاروق کا طریقہ جانتے, ایک مرتبہ راتوں میں گھومتے تھے, گشت کرتے تھے, نمایاں صفت ہے.
گشت کرتے تھے، راستے سے نکلنے کے بعد دیکھا انہیں لگا اس گھر میں غلط ہو رہا ہے، اس گھر میں غلط ہو رہا ہے، دروازہ دھکا دیا، دور گیا۔ محترم حضرات اندر بڑھ کے دیکھا شراب ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر قسم خدا کی غصہ آ جاتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کے مشن کو برباد نہیں ہونے دیں گے، مصطفیٰ کے طریقے کو، قسم خدا کی جس مشن کے لیے صحابہ نے اپنی گردنیں پیش کر دی، خون دے دیا ہے، مصطفیٰ کے لبوں کو لیے، اپنے لب کٹوا لیے، سینہ کٹوا لیا، دل نکلوا لیا، وہ صحابہ اکرام کب برداشت کرے؟ اور مذہب اسلام بس پشت آ جا، نیچے آ جا، کوئی بالائے طاق رکھ دے اور زندگی کو آگے بڑھا دے، ایسا نہیں برداشت کر سکتے۔ کہا حضور اب حضرت عمر فاروق نے قسم اللہ کی، تو نے اللہ کی حدود کو پامال کر دیا، تو نے اللہ کے حد کو پامال کیا۔ اس نے کہا شرابی نے میں نے تو ایک حد کو پامال کرا، حضور آپ نے تو 3 حدوں کو پامال کر دیا۔ کہا وہ کیسے؟ نیچے نظریں جھک گئی۔ کہا حکم نہیں ہے کہ جب آؤ کسی کے گھر میں تو اجازت لو، تم نے لی؟ حکم نہیں ہے سلام کرو، تم نے کیا؟ حکم نہیں ہے کہ بدگمانی مت کرو، تم نے کیسے کیا؟ غلط ہو جاؤ۔ قسم خدا کی عمر شرمندہ ہو گئے، چلے گئے۔ ایک مدت تک دل میں یہ بات چوبتی رہی کہ میری وجہ سے یہ انسان نماز کو نہیں آتا، مسجد میں آنا چھوڑ دیا نا اس نے۔ تو محترم حضرات ایک مدت کے بعد پھر وہ صحابی آئے تو حضرت عمر مسکرانے لگے، بعد میں گلے ملے اور کان میں کہتے دیکھ میں نے تیری شراب والی بات کسی سے نہ کہی، ہم تو ڈھول بجا دیتے، تیری شراب والی بات میں نے کسی سے نہیں کی، خدا کی قسم، اس کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، تیری بات میں نے کسی سے نہ کہی۔ اس نے کہا عمر کان ادھر لانا، قسم اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دن سے آج تک میں نے بھی شراب کو آنکھ اٹھا کر کے نہ دیکھا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے، دعوت دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ تو محترم حضرات نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، 2 ہی ہو گئی۔ اور آخری بات حضرت علی کی بھی 2 لے لو، کتنی ہو گئی؟ 2 خدا کی، 2 رسول اللہ کی، 2 ابو بکر کی، 2 عمر کی اور 2 عثمان غنی کی۔ عثمان غنی کی کون سی ہے؟ سخاوت اور عبادت، راتوں میں دن میں سخاوت کرنا، رات میں اللہ کی عبادت کرنا، یہ عثمان غنی ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ انہوں نے مال لگ دیا، نبی ان کے مال سے کھیل رہے اور آقا نے فرما دیا عثمان جا، اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا۔ ہے نہیں آقا؟ ہے ہاتھ میں کچھ نہیں، کہہ دیا جنت بنا دیا، جنتی۔ قسم خدا کی، یہ تو مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے کائنات کے خزانوں کی چابیاں محمد کے ہاتھ میں رکھ دی، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں، خالی ہاتھ میں 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں۔ اور اللہ اکبر، منگتا تو ہو، منگتا شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا، آتا ہے فقیروں پہ پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور کہے جا منگتے کا بنا، یہ مصطفیٰ ہے۔ محترم حضرات آگے دیکھیے، عثمان غنی کو جب کہا نا تو وہ عثمان قبرستان سے جب گزرے ان کی آنکھ سے آنسو نہ رکتا تھا۔ یہ نہیں کہ ہم سے اگر کوئی کہتا اچھا ہے تو تکبر کرنے لگتے، واقعی میں ہیرو دیکھ لیا، ایسا نہیں۔ 2 باتیں علی کی لے لو، علی کی کیا لے لو؟ علم اور بہادری، علم شجاعت۔ جو علم ہے ہمت سے بولنے کی جرات بھی رکھو، ایسا نہ ہونا چاہیے میدان میں کچھ بول دیا، مسجد میں کچھ بول دیا، مکان میں کچھ بول دیا، گھر میں دکان میں کچھ اور بول دیا، اور گھر میں کچھ اور بول دیا۔ قسم خدا کی جو گھر میں بولنے کی حکمت رکھتے ہو نا، لوگوں کے سامنے بولنے کی جرات بھی رکھا کرو، یہ حضرت علی ہے۔ یہ 12 صفت ہے، 2 اللہ کی، 2 رسول اللہ کی، 2 ابو بکر کی، 2 عمر کی، 2 عثمان کی اور 2 مولا علی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ستاری غفاری، رسول اللہ کی نرمی اور شفقت، حضرت ابو بکر کا صادق اور مصدق ہونا یعنی سچ بولنا اور سچوں کا ساتھ دینا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، عثمان غنی دل میں صدقہ کرنا، سخاوت کرنا، راتوں میں عبادت کرنا، مولا علی شجاعت بھی ہے یعنی علم حاصل کرنا اور علم کے مطابق سچ بولنا۔ اگر ایسی زندگی ہو جائے گی، بس اختتام یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی کی زندگی کو برقرار رکھے، ان کی کمائی میں برکت دے۔ محترم حضرات آپ کو بھی اپنا کرم فرمائے، اگر ایسی زندگی گزار کر کے تم عمل میں لے آؤ گے نا تو اللہ اکبر، تمہیں لگے گا دنیا سے دنیا کہاں جا رہا ہے، مگر یہ لگے گا کہ زمانہ یہ کہے گا راستوں پر چل رہا ہے، مگر اللہ تمہیں جنتوں کے راستوں پر لے جائے۔